बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। सूरह बकरा जब शुरू होती है तो अल्लाह ताला कहता है कि ये जो किताब है ये मुत्तकी लोगों के लिए है और ये मुत्तकी लोगों को रास्ता दिखाती है। बहुत से सवाल जो थे वो बचपन में शुरू हो जाते थे। एक तो अलिफ लाम मीम जो हरूफ मुक़त्तिआत हैं, इसका क्या मतलब है, ये सवाल पैदा होता था। फिर ये सवाल पैदा होता था कि अगर मुत्तकी लोगों के लिए है तो वो पहले ही मुत्तकी हैं, तो फिर उनके लिए कुरान हकीम कैसे दरसगाह बन सकता है। ये बहुत से सवालात आते हैं, लेकिन कोशिश करूँगा कि आज इस बात का एक तज्ज़िया कर सकें कि मुत्तकी जिसको के कहते हैं ऐसा रास्ता जो तकवे वाला हो। अब तकवा क्या होता है इसके ऊपर भी बात होगी और इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि तकवा क्या होता है। जितने भी आप आइमा कराम या औलिया कराम या अहादीस देखें तो आपको हैरत होगी इस बात पे कि इसके इतने ज़्यादा मफ़हूम और इतना बड़ा पैराडाइम है कि जिसका जहाँ से जी चाहे उस तकवे का मजाज जो है वो अपने मजाज के मुताबिक जोड़ ले। मिसाल के तौर पे इमाम जाफ़र सादिक जो है उनसे पूछा गया कि तकवा क्या है, तो उन्होंने कहा तकवा ये है कि आप अपना दिल जो है एक तशले में रखें, यानी कि एक बर्तन में रखें। और दिल से मुराद ये नहीं कि दिल निकाल के, मतलब अपने दिल का नफ्स का कैफियत जो है और उसको जाके आप चौराहे में रख दें और आपको किसी बात पे शर्मिंदगी ना हो। अब ये इतना बड़ा पैराडाइम खोला है इस तफसीर के साथ। लेकिन दूसरी तरफ हज़रत उमर ख़त्ताब जो है उनकी मिसाल देखी, जब वो सहाबी से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जनाब लिबास को बचा के पगडंडी पे चलना, ये है क्या तकवा और इसको आज के माशरे में इख्तियार कैसे किया जा सकता है। जनाब इंतहाई मोहतरम इंशाअल्लाह ताला कुछ ही देर में डॉक्टर पीर सईद हबीब के साथ होंगे, रास्ते में है, बिल्कुल आने वाले हैं। आज पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं डॉक्टर तारिक शरीफ ज़ादा। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर अख्तर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का। और डॉक्टर साहब के पास 2 PhDs हैं, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की USA से और दूसरी है सीरत में माशाअल्लाह ताला, और इजिप्ट से अल अज़हर से माशाअल्लाह ताला सीरत की PhD। मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी ऐसे शख्स से मिला हूँ जिसने सीरत में PhD की हो। और डॉक्टर फरहाना अवैस हमारे साथ कराची से हैं। अगर आज इजाज़त दें तो डॉक्टर फरहाना से शुरू कर लें पहले बात। डॉक्टर साहब आप बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये फरमा दीजिए पहले कि आपके तज्ज़िये में तकवे को डिफ़ाइन कैसे करेंगे, इसको एक आम आदमी जो है वो कैसे मजहबी तौर पर समझे और कैसे माशरती तौर पर समझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बात से आगाज़ करूँगी कि आपने फरमाया कि कोई भी कदम उठाने से पहले ये सोच लो कि तुम्हारा ये कदम जन्नत की तरफ जाएगा या जहन्नुम की तरफ, और कोई भी बोलने से पहले ये सोच लो कि ये बोल तुम्हें जो है अल्लाह के सामने जवाब दे तो नहीं कर देगा। तो इसलिए कुछ भी कदम उठाने से पहले या बोलने से पहले सोच लो, ये एक बहुत बड़ा पैगाम है। हम अगर बात करते हैं तकवा की तो लुग़वी माने तो उसके बड़े आसान से हैं कि अपने आप को बचाना या डरना या खौफ या इस तरह की चीज़ें हम लोग मुख्तलिफ़ मानों में इसको लेते हैं। लेकिन शरई इस्तिलाह में हम अगर इसको देखते हैं तो इसका यही मतलब है कि अपने आप को हम हर उस काम से बचाएँ जो हमें अल्लाह की नाफरमानी की तरफ ले जा रहा हो। यानी अल्लाह ताला ने जो काम हमें बता दिए हैं हम वो करें और जिनको करने से मना कर दिया है उसको ना करें। और जैसे आपने आगाज़ में कहा कि जब पूछा गया एक सहाबी से, तो मैं उसकी थोड़ी सी तफसील आपको ख़ुद बताना चाहूँगी उसी हवाले से कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की महफ़िल में भी इस पर बात शुरू हुई कि आखिर तकवा है क्या। तो दीगर सहाबा कराम भी बैठे हुए थे और वो अपनी अपनी राय दे रहे थे। हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बैठे हुए थे जिनके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कुरान के बड़े आलिम हैं। तो वो खामोशी से बैठे हुए तमाम सहाबा कराम की गुफ्तगू सुन रहे थे। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे मुखातिब होकर कहा कि आप बताइए कि तकवा क्या है। तो उन्होंने कहा कि तकवा ये है कि अगर तुम्हें कभी एक ऐसे जंगल से गुजरना पड़े जहाँ हर तरफ झाड़ियाँ हो, खारदार बड़ी बड़ी घास उगी हुई हो, और तुम ये सोच रहे हो कि मैं किस तरह से इसको पार करूँ, तो तुम अपने लिबास को समेटोगे, अपने कदम को उठाने से पहले सोचोगे, यानी फूंक फूंक कर कदम उठाओगे कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ऐसी जगह पर कदम रख दूँ जहाँ पर कोई सांप या बिच्छू हो और वो मुझे काट ना ले, या मेरे कपड़े ख़राब ना हो जाएं, या खारदार झाड़ियों में मेरे कपड़े लिपट के फट ना जाएं। तो अपने आप को समेट कर लपेट कर चलना और कदम फूंक फूंक कर रखना जो है वो है ज़िंदगी गुजारने का तरीका तकवा के मुताबिक। यानी अकाबरीन जो है वो तकवा को सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं करते थे बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी को इस तरह से लेके चलते थे कि एक एक लम्हा और एक पल जो है ना, इबादत भी तकवे में आएगी।
جی بالکل, کیونکہ دیکھیں ایک تو ظاہری ہے نا عبادت کے جو نظر آ رہی ہے, جیسے کہ نماز ہے مثلاً, آپ کو رکوع سجدہ کرتا ہوا شخص تو نظر آ رہا ہے, لیکن اس کے دل میں خشوع اور خضوع ہے کہ نہیں, وہ تو ایک باطن کی چیز ہے. اگر وہ نہیں ہے تو وہ عبادت بیکار ہے. تو تقویٰ تو ہے ہی یہی کہ آپ اپنی عبادات کو, اپنے اعمال کو, اپنے تمام کاموں کو اس طرح سے لے کے چلیں کہ وہ پورے کا پورا تقویٰ کے اندر آ جائے. جیسے علماء کرام مثال دیا کرتے ہیں کشتی کی, کہ یہ کشتی جو ہے یہ پانی کے اوپر تیر رہی ہے لیکن پانی اپنے اندر نہیں آنے دیتی. تو تقویٰ کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے فرمان کی پابندی کریں اور اپنے آپ کو بچائیں دنیا داری کی محبت سے, دنیا میں ان چیزوں سے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے فرمان ہیں, احکامات ہیں, ان سے دور نہ کر دے. تو یہ ہے تقویٰ. اگر آپ مجھے مزید جب بتائیں گے, کہیں گے تو میں آپ کو اور مثالوں سے ساتھ رہیے گا. میں ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل کروں. ڈاکٹر صاحب آپ اس کے بارے میں کیا فرمائیے گا؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یاد آوری کا شکریہ. اور یہ بات کہنے میں بلا خوف تردید میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کتب آن لائن اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسا دین کے پس منظر میں سماج کی بہتری کے حوالے سے, سماج کی اصلاح کے حوالے سے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے بلا مبالغہ لاکھوں نہیں کروڑوں زندگیاں مستفید ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کی ساری ٹیم کے اندر جو ہے اسی طرح کا یہ جذبہ قائم رکھے اور ہر آنے اس میں برکتیں عطا فرماتا رہے. آج کا عنوان بھی یقیناً زندگی کے بہت قریب ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اس تقوی کے مفہوم کو حقیقی معنوں میں سمجھ پائے, اس سے شناسائی حاصل کر لے, تو گویا وہ اللہ کے اس دین کو بھی پورا سمجھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے, اور پھر ایک اگلے درجے پہ اللہ کے ساتھ اس کے جو معاملات ہیں وہ بھی بہت, ان کو ٹھیک کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. گویا یہ ایک ایسی ٹپ ہے کہ اگر تقوی کے صحیح معنوں میں مفہوم سے کوئی شخص واقف ہو گیا تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں آسان ہو جاتی ہیں. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جو تقوی کا عمل ہے عمومی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو زندگی میں شامل کر لینا آخرت کی بہتری کا ذریعہ ہے. یقیناً آخرت کی بہتری کا تو اس کے ساتھ وابستگی ہے ہی ہے, لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ہی اپنے سامعین اور ناظرین کو اس خیر میں شریک کرنا چاہوں گا کہ قرآن حکیم میں اللہ کی طرف سے یہ بشارت ہے کہ جو شخص تقوی اختیار کر لیتا ہے, جو اللہ کے معاملے میں احتیاط پسند ہو جاتا ہے اور پھر کثرت کے ساتھ اپنی عاجزی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا رہتا ہے, اللہ اس کے لیے ایسے ذرائع رزق کے عطا فرماتا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے لیے خیر کا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں. اور رزق سے مراد ہم سب جانتے ہیں کہ رزق سے مراد یقیناً ایک تو ظاہری مال اسباب ہے, لیکن اس کے علاوہ جو کچھ خیر پر مبنی نعمت کی شکل میں انسان کی زندگی کے اندر داخل ہوتا ہے وہ سارا رزق کے اندر شامل ہے. عاجزی کا کتنا تعلق ہے تقوی سے؟ جی دیکھیں, جب تقوی اور عاجزی بہت آپس میں لازم و ملزوم ہے. یعنی تقوی کیا ہے؟ صوفیاء, جیسے آپ نے نامہ کلام میں بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ ایک ایسا عالمگیر خیر ہے جس سے شناسائی ہر ایک کی اپنی اپنی ہے. ہر ایک نے تقوی کے بنیادی مفہوم کے ساتھ ساتھ اس کی تفہیم پہ جب آئے تو لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے اپنے ذوق کے مطابق اس کا مطلب جو ہے وہ اپنے لیے جانا, اس کے لیے کرنا. جو صوفیہ کے قول ہیں, جی ہاں جی بالکل ایسے, اس لیے کہ وہ اس پہ زیادہ غور و فکر کرتے ہیں, کیونکہ تقوی جو ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی فرمایا کہ اس کا ظاہری زندگی کے ساتھ تو تعلق ہے ہی ہے, لیکن اس کا ایک بہت بڑا اور راسخ حصہ جو ہے وہ باطنی زندگی کے ساتھ ہے. اور صوفیاء کا ہم جانتے ہیں کہ علماء جیسے ظاہرات پر بہت زیادہ گہری نظر رکھتے ہیں اور اس کے معاملے میں احتیاط طلب ہوتے ہیں, صوفیاء کا مطمع نظر جو ہے ان کی جو اصل نظر ہے وہ باطن کے اوپر رہا کرتی ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقی جو کامیابی اور حقیقی خسارہ دونوں باطن کی تقوی کیا ہوگی؟ سبحان اللہ, کیا اچھا سوال ہے. تقوی سے مراد جیسے ظاہری تقوی کی بنیادی تعریف جو بہت ساری تعریفوں میں مجھے ایک طالب علم کے طور پہ سب سے زیادہ میرے دل کے قریب ہے, وہ یہ ہے کہ تقوی حقیقت میں وہ دھڑکا ہے, وہ خوف ہے جو ایک محبوب کے ناراض ہونے کا ہوا کرتا ہے, جو ایک آپ سے پیار کرنے والی ہستی کا آپ کے بارے میں اس کا رخ سخن جو ہے نا وہ آپ سے مڑنا شروع ہو جائے, اس کا روح رحمت جو ہے وہ آپ سے مڑنے کا خوف. آپ نے جو اس چیز میں جو ایک چیز خاموشی سے فرما دی نا وہ یہ تھی کہ اس میں سے لفظ خوف آپ نے نکال دیا. دھڑکا ایسا ہی ہے, جب آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کا دھڑکا ہوتا ہے, وہ دھڑکا جو ہے, خوف جو ہے نا وہ نفرت کا عمومی طور پہ باعث بنتا ہے اور گریز کا باعث بنتا ہے. آپ یہ دیکھیں ہم جن چیزوں سے بھی خوف کھاتے ہیں عمومی طور پر, جی میں عرض کرتا ہوں, وہ ہمارے ہاں اصطلاحی معنوں میں خوف سے مراد جو ایک عمومی طور پر ہماری زبان اور ہماری تہذیب سے جو ہم تک پہنچا ہے خوف کا تصور, وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز سے خوف کھانا شروع کرتے ہیں تو اس کا بنیادی حوالہ ایک ناپسندیدگی کا عمل ہوتا ہے, اور پھر اگلے درجے میں نتیجے کے طور پہ اس سے گریز ہونا شروع ہو جاتا ہے, انسان اس سے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کیا خوبصورت بات ہے, اللہ کی طرف جب بندے کا سفر شروع ہوتا ہے تو وہ خوف سے ایک درجہ آگے جا کے خشیت اور اس دھڑکے پر مبنی ہوا کرتا ہے. اس کا پھر فائدہ کیا ہوتا ہے؟
ظاہر کا جو خوف ہے وہ تو اس حقیقی جو ہے ہستی ہے اس سے دور کرنے کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہے نا، لیکن اللہ کے سفر میں جب آپ کو یہ دھڑکا لاحق ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ انسان خوش نصیبی کے اس درجے پہ پہنچے کہ اس کے اندر یہ ہر وقت ایک لرزی کی کیفیت رہے کہ کہیں میرے کسی عمل سے، حتیٰ کہ میرے کسی خیال سے میرے اور میرے رب کے درمیان فاصلہ نہ بڑھنا شروع ہو جائے، جب اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ظاہر کا خوف عام معاملات میں خوف دوری کا سبب بنتا ہے، اور یہاں یہ خوف جو ہے، یہ خشیت جو ہے، یہ اللہ سے قربت کا ذریعہ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ عام زندگی کے طرق پہ جس پہ چل کے بندہ اللہ تک صدیوں میں پہنچتا ہے نا، اس جذبے کے ساتھ جب اللہ کی طرف سفر کرنا شروع کرتا ہے تو یہ صدیوں کا سفر لمحوں میں جو ہے وہ سمٹ کے آ جاتا ہے، اور اللہ کی وہ رحمت خاصہ جو ہے وہ آگے بڑھ کر اپنی آغوش رحمت میں بندے کو لے لیتے ہیں۔ حبیب بھائی کیا خوبصورت گفتگو، ماشاءاللہ یہ جو لفظ دھڑکا استعمال کیا نا، اس نے خوف کے اوپر نا اپنا دھڑکا ڈال دیا۔ یہ کیا تقویٰ کیا فرمائیں گے آپ ایک صوفی کی نظر میں اور ایک عالم کی نظر میں، فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یقیناً اس کو تقویٰ یہ کوئی عملی بات نہیں ہے، تقویٰ ایک جذبے کا نام ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک اچھا پہلو کھول دیا ہے، یعنی جذبہ یہ ہے، جذبے کا نام ہے، کسی عملی چیز کا نام نہیں ہے، حالانکہ عمل بھی اس میں ہے، عمل ہے اس میں، لیکن یہ ہے کہ تقویٰ جو شے ہے، جس چیز کو تقویٰ کہیں گے، اس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک ہے، ابی بن کعب کا، جی ابھی حضرت ابی بن کعب کے ساتھ جو واقعہ ہے، تو انہوں نے کسی نے پوچھا کہ جی تقویٰ کیا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ تقویٰ وہ چیز ہے کہ ایک تنگ راستہ جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں، ایک طرف اپنے جسم اور لباس کو اس سے بچا کے گزرنا، یہ تقویٰ ہے۔ ٹھیک، اچھا، یعنی اپنے آپ کو اس اللہ کی بارگاہ میں کہ جہاں کہیں کوئی ایسی شے آئی کہ جس میں دغدغی کی بات، اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے پھر کہ یہ جو حضرت عمر خطاب اور حضرت کعب کا جو ٹرانسلیشن ہے، اس میں آپ پھر اپنے آپ کو حاضر مانیں۔ جی یقیناً، ہاں، اگر آپ حاضر نہیں ہیں تو پھر کوئی تقویٰ نہیں، کوئی تقویٰ نہیں، پھر کوئی پکڈنڈی نہیں، بالکل یقیناً کہ ظاہر ہے کہ جب ہوش و حواس پوری طرح یہ جو آپ فرماتے ہیں نا کہ یہ عملی کام نہیں ہے، اس کو ذرا کھولیے گا کہ عملی نہیں ہے، یہ کیفیت ہے، یہ کیفیت کا نام ہے، ایک جذبے کا نام ہے، کیفیت نہیں، یہ جذبہ ہے۔ جذبہ یہ ہے کہ میری یہ سوچ، میرا یہ خیال، میرے یہ تصور، اکاؤنٹیبل کہہ سکتے ہیں، یہ اکاؤنٹیبل خود سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے، یہ یعنی کوئی دوسرا اس کو اکاؤنٹیبلٹی اس کی نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنے اندر اپنی نیب بنائی ہوئی ہے، اپنی ایسے ہی ہے نا، اپنی نیب بنائی ہوئی ہے۔ دیکھیے اس میں بات یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی ایسی چیز سڑک پر چلتے ہوئے نظر آئی یا کوئی ایسا معاملہ درپیش ہوا کہ جس میں یہ انوالو ہو سکتا ہے اور وہ دین کے احکامات میں وہ ممنوع چیزوں میں سے ہے، تو اندرون ایک مثال دیں، مثال کے طور پہ میں سڑک پہ جا رہا ہوں، سڑک پہ ہاں جی، نظر میری جو ہے وہ غلط جگہ پہ پڑ رہی ہے، جی وہاں سے بچنا تقویٰ ہے، بچنا تقویٰ ہے، یعنی اندرون کا ایک یہ بیان دے دینا کہ صحیح ہے، یہ تیرے اللہ کے ہاں سے یہ حرام چیز ہے۔ ہاں، اچھا، مجھے یہاں پہ ایک کال یاد آیا، مجھے نہیں پتا یہ امام علی کرم اللہ کا کال ہے یا حدیث ہے، مجھے اس بات کا نہیں علم، لیکن یہ کال بڑا خوبصورت ہے۔ فرمایا کہ اللہ جس کو احساس گناہ دے دے، جی اللہ اس کی رہنمائی فرما دیتا، بالکل یقیناً، یہی تقویٰ کریم کا کال آپ کا فرمانے ذیشان، کیا کال ہے، کیا خوبصورت، اللہ اس کو احساس گناہ جو دے دے، اس کو اللہ چاہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ جو احساس گناہ ہے فرحانہ آپا، اس کو تقویٰ کہوں میں؟ احساس گناہ، اب میں گناہ سے ہٹ نہیں رہا، احساس گناہ کا کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ اس میں انوالو بھی ہوں، لیکن اس کا احساس نہ ہونا بھی ایک کیفیت ہے اور اس کا احساس ہونا بھی ایک کیفیت ہے۔ اب ایک طرف گناہ جو ہے وہ دوزخ کی طرف لے کر جا رہا ہے، دوسری طرف اسی گناہ کا احساس ہو جانا کہ وہ میرے سے سرزد ہوا ہے، وہ توبہ بھی شامل ہو سکتی ہے، تقویٰ بھی شامل ہو سکتا ہے اور مجھے جنت کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے۔ فرحانہ آپا، جی بالکل آپ نے صحیح کہا، اصل میں تو یہ باطن کا ہی سارا کھیل ہے،
دکھاوے کا کام تو اس میں ہے ہی نہیں. جب تک آپ اپنے دل سے اس چیز کو نہیں مان لیتے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہاں تک کہ میری سوچیں وہ بھی پاکیزہ ہونی چاہیے, تو تب تک آپ اس کانسیپٹ کو سمجھ ہی نہیں سکتے. تبھی تو کہا جاتا ہے نا کہ اپنی سوچوں کو بھی پاکیزہ رکھو, کہ اللہ رب العزت کو تو ہر چیز کو سمجھنے والا ہے. اور آپ کی بات سے مجھے حضرت امام ابو حنیفہ کا کہنے دیجئے, سوچوں کے علاوہ نا اپنی تنہائیوں کو بھی پاکیزہ کرنا چاہیے. جی بالکل. تو مجھے امام ابو حنیفہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. تو سوچیں پاکیزہ ہوں. جی بالکل. امام ابو حنیفہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میری بکری چوری ہو گئی ہے. تو امام نے جو کوشش کر سکتے تھے اس کی بکری ڈھونڈنے کے حوالے سے کی, لیکن اس کی بکری نہیں ملی. تو امام نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا تقریباً 7 سال. تو امام نے کہا اچھا. وہ شخص تو چلا گیا, لیکن امام نے 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا, صرف یہ سوچ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس نے بکری چوری کی ہے وہ کسی قصاب کو جا کے بیچے اور وہ اس کا گوشت بیچ رہا ہو اور ہم وہ خرید کے کھا لیں. تو یہ ہے تقویٰ, کہ اپنے آپ کو حرام سے بچانا, یہ سوچ کر کہ غلطی سے بھی کوئی چیز جو ہے وہ میرے جسم میں ایسی نہ آ جائے جو کہ اللہ رب العزت نے پسند نہیں کی ہے, جس کو استعمال کرنے سے, اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے. پھر وہ گیلان کا نوجوان, اس کا واقعہ تو بہت ہی مشہور ہے کہ جب وہ سفر پہ نکلا اور وہ روزے کی حالت میں تھا, تو اس نوجوان نے جب افطار کا وقت ہوا تو ایک ندی کے پاس سے گزر رہا تھا. اس نے سوچا کہ چلو میں ندی کا پانی پی کر ہی اپنا روزہ افطار کر لیتا ہوں. پانی پی لیا. ابھی پانی پی رہا تھا تو ایک سیب تیرتا ہوا آیا, اس نے سیب بھی اٹھا کے کھا لیا. سیب کھانے کے بعد یہ احساس ہوا کہ یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے, میں نے تحقیق تو کی نہیں کہ یہ سیب کس کا تھا, کہاں سے آیا. تو وہ تحقیق کی خاطر ندی کے کنارے چلتا ہوا آگے گیا, تو دیکھا ایک سیب کا باغ ہے اور وہاں پہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ باغ کس کا ہے. انہوں نے بتایا کہ میرا ہے. تو آپ نے کہا کہ میں معافی مانگنے آیا ہوں کہ میں نے سیب تو کھا لیا لیکن میں نے پوچھا نہیں, اجازت نہیں لی, تو کل میں اللہ کے سامنے جواب دوں گا, تو آپ مجھے معاف کر دیں. تو انہوں نے کہا میں معافی آپ کو تب دوں گا جب آپ 1 سال تک میرے اس باغ میں کام کریں گے, اور اس کے بعد میری ایک ایسی بیٹی سے شادی کریں گے جو اندھی ہے, گونگی ہے, بہری ہے. اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں کیا کروں. پھر اس نے سوچا کہ اللہ کے سامنے جو میں شرمندہ ہوں گا اگر میں یہ نہیں کر سکا تو اس سے بہتر ہے کہ میں یہ ایکسیپٹ کر لوں. اس نے ان کی اس بات کو ایکسیپٹ کیا. 1 سال تک وہاں پر باغ میں نوکری کی ان کی. اس کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی سے اس کی شادی کر دی. جب شادی ہو گئی اس کے بعد اس نے اس لڑکی کا چہرہ دیکھا تو وہ انتہائی حسین تھی. اب یہ شخص گھبرا کے واپس آیا کہ آپ نے غلطی سے کوئی اور دوشیزہ تو نہیں بٹھا دی یہاں پہ. تو انہوں نے کہا نہیں, یہی میری بیٹی ہے, لیکن میں نے یہ تمام باتیں تم سے اس لیے کی تھیں کیونکہ اس نے کسی غیر محرم کو کبھی نہیں دیکھا, نہ محرم کو کبھی نہیں دیکھا, اس نے کبھی کوئی بری بات نہیں کی, اس کے قدم کسی غلط جگہ پہ نہیں پڑے. تو میں نے کہا اندھی, گونگی, بہری ہے, لنگڑی ہے, تو یہ میں نے بات اس لیے کی تھی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس شخص کو اپنے اس تقویٰ کا انعام ملا جو اس کے دل میں تھا, کیونکہ اللہ پاک کا تو یہ بھی ارشاد ہے نا کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں وہ قلب کا تقویٰ ہے. تو اس کو اس تقوی کا یہ انعام ملا کہ اسے ایک بہترین بیوی ملی. اسی طرح ہم اگر بات کریں حضرت عمر فاروق کے دور کی. جی میں ابھی واپس آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, ظاہری تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ظاہری تقویٰ, اب یہ جو بات ہے ڈاکٹر فرحانہ نے بتائی ہے نا, یہ ساری کیفیت صوفیانہ ہے. جی بالکل ایسے, بالکل ایسے. اس نے اندھی کہا, بہری کہا, جو بھی کہا, اس نے اس کی کیفیتوں پہ کہا کہ اس نے کبھی دیکھا نہیں ہے. اس لیے وہ جو ہم ظاہری کیا ہے, وہ جو ہم نے ابتدا میں گفتگو میں اپنے سین کو شریک کیا ہے نا کہ تقویٰ جو ہے وہ ایک دھڑکا ہے, خوف ہے کہ اللہ کی ناراضگی. یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس نوجوان کے دل میں اس نے جو آفر اسے کی جا رہی تھی, جو بظاہر ایک وبال نظر آ رہا تھا, ایک نہ ختم ہونے والا امتحان اسے نظر آ رہا تھا, اس نے اس کو ایک پلڑے میں رکھا اور دوسرے پلڑے میں اس نے اللہ کی ناراضگی کے بوجھ کو رکھا, اور اس نے دیکھا کہ اللہ کی ناراضگی کی نسبت تو یہ بوجھ جو مجھ پہ آ رہا ہے یہ بہت ہلکا ہے. اس نے اللہ کی ناراضگی کے مقابلے میں اس بوجھ کو اختیار کر لیا, اور اللہ نے پھر اس کو کس طرح انعام عطا کیا, اور پھر وہ ایک لافانی حکایت کے طور پہ ہمیشہ لوگوں کی زندگی کا حصہ بن گئی, اور پھر اللہ نے اسی گھرانے کے اندر ایک اپنے ولی کو پیدا کیا. ظاہری جو تقوی کا آپ کا سوال تھا, میں اس پہ تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا. ظاہری تقوی کیا ہے؟ ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے, جیسے ہم نے شروع میں کہا نا کہ تقوی کی بہت ساری ڈائمنشنز, اور ہر ایک نے جس تک جو سچائی پہنچی اور جو روشنی جس رنگ کی پہنچی